रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा बहुत करीब है और इस वक्त हम आपको गाइड देने वाले हैं कि किस तरह आप शरीयत के मुताबिक एक ज़बरदस्त जानवर ख़रीद सकते हैं। और हमारे साथ गाइडेंस के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमसेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ुबैर साहब, और हम इनसे पूछेंगे अबाउट ऑल द टाइमलाइन और गाइडेंस जो रिक्वायर्ड हैं कोई भी जानवर बड़ा या छोटा ख़रीदने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुबैर भाई, हम शुरू करते हैं सेशन। जी, सबसे जी। पहले तो अंदर से दिल खुशगवार हो जाता है जैसे ही मंडी में दाखिल होते ऐसे ही हैं, है, जानवरों की बिल्कुल मोहब्बत और उनसियत। तो हम अपने पॉइंट पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मौजूद है ये दुम्बे, तो चलें चलते हैं। ये वही जानवर है जो हज़रत इस्माइल की हाँ। जगह पे आया था? हाँ। ये वही जानवर है? जी जी, बिज़िब ठीक। नाज़ीम जिसे कहा गया कुरान ओके मजीद ओके में, ओके। ये तो वही जानवर। अक्सर इन जानवरों के जो कान हैं निशानी के लिए काटे होते हैं और कईयों के सींग भी कटे होते हैं क्योंकि एग्रेशन की वजह से दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ। जी बताइए ज़ुबैर भाई, हम किसी भी कान कटे जानवर की बात कर लें अगर। बाज़ जानवरों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने चीरा लगाया हुआ है ना, और बाज़ जानवरों का थोड़ा सा कान उन्होंने काटा हुआ है। तो हमने यहाँ मालिक से बात की है तो वो कह रहे हैं हम निशानी के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐबदार जानवर को जो है वो कुर्बान करने से मना किया गया, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत उन्होंने निशानी के लिए काटा हुआ है या चीरा लगाया हुआ है, बहरहाल इनको एजुकेट करना चाहिए। एक बात तो ये कि भाई आप निशानी किसी और तरह से लगा लें, लेकिन इन जानवरों की कुर्बानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेहतरीन तरीका है कि इन व्यापारियों को एजुकेट किया जाए कि शरीयत में इस तरह ऐब करना एक जानवर के अंदर ये ठीक नहीं है। ऑल्दो निशानी के लिए ये लगाते हैं, इंटेंशन इनकी ठीक है, लेकिन इस तरह ठीक कलर लगाया जा सकता है बिल्कुल, और बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ हाँ। जाया जा सकता है। एक सींग है, एक टूटा हुआ है, तो वो तो बज़ाहिर पहली नज़र में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो एक तरह से ऐब मालूम होता है। लेकिन अगर उस जानवर के एग्रेशन की वजह से उसके सींग वो निकाल ही देते हैं तो बहरहाल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब वो पहली नज़र में आपको ऐब मालूम नहीं होता। जैसे अब ये जानवर है, ठीक है, अब इसके सींग नहीं है, ठीक है, तो अब ये इस तरह से ऐबदार मालूम नहीं हो रहा। तो असल चीज़ ये है कि शरीयत में हम देखते हैं जितनी रवायात हैं, अहादीस हैं, उनमें ऐब के ऊपर जोर दिया गया है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में भला लगे, ऐबदार मालूम ना हो। भैंसा, कट्टा, आप कोई भी नाम ले लें, इस जानवर का स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट कंपेयर टू काओ। बड़ा ये माशाल्लाह से बड़ा पुरसकून जानवर होता है। इसका दूध भी हम बड़े शौक़ से पीते हैं, भैंस का। तो ये भैंसा लोग अक्सर कुर्बानी के लिए लेते हैं। बड़ा ही मुतनाज़ टॉपिक है, कुछ रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ये डिस्कशन तो चलती रहेगी। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं जो इसका कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे। जी ज़ुबैर भाई बताइए कि ये भैंसा जो है इसकी कुर्बानी के बारे में। जैसे आपने बताया है कि इसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का। कुछ उलमा कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, और कुछ उलमा जो है वो उसके जवाज़ के कायल नहीं हैं। तो खैर आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर उलमा उसके जवाज़ के कायल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी जायज़ है, वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो गाय की जिन्स है, बकरा जो है उसी की जिन्स में से आई है। और जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, वो ये कहते हैं कि ये अलहदा से एक जिन्स है। और कुरान में जिन 4 किस्म के जानवरों का जिक्र है जिन्हें हम अनाम कहते हैं, ऊँट है, ऊँटनी है, गाय और बैल है, दुम्बा और भेड़ है, और बकरा और बकरी है, तो वो कहते हैं उसमें भैंस का जिक्र नहीं है, क्योंकि भैंस बहरहाल इतना बात तो है कि अरब में नहीं थी। तो अब इसमें इख्तलाफ हो गया कि इसको आप बकरा में, गाय में कंसिडर करेंगे, उसकी जैसे आपने कहा स्पीशी उसकी है कि नहीं है। तो जो उसको बकरा में या गाय में कंसिडर करते हैं तो वो कहते हैं इसकी कुर्बानी जायज़ है। जो उसको उसमें नहीं कंसिडर करते वो कहते हैं उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मतलब करने ना करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए फिर तो, अगर मुतनाज़ देखिए उसमें बात यह है कि जिसका दिल मुतमईन होता है, हाँ। अब अपनी अपनी राय है, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ज़ाती तौर पे मेरा ज़हन तो इसी तरफ जाता है कि ये गाय की जिन्स में से नहीं है। ओके। मुझे तो ये चीज़ अपील करती है कि ये एक अलहदा चीज़ है, तो इसकी कुर्बानी चूँकि एक मुश्तबे अमर तो हो गया, यानी इश्तिबा उसमें आ गया, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये है कि गाय जब हमारे पास मौजूद है तो हमें खामखा एक नई जिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मसला हो सकता है जहाँ आपके पास गाय वगैरह या वो चौपाए ना हो जिनकी कुर्बानी जो है वो मुत्तफ़क़ अलैह है, एग्रीड अपॉन है, जिनका हमें ज़िक्र मिलता है। लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो आप सख्ती ना करें कि जो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, ज़ाहिर बात है उलमा की राय तो मौजूद है ना, ठीक, उसके हक़ में भी मौजूद है।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جنید اقبال صاحب بتائیے کہ جو یہ متنازع ٹاپک ہے بھینس کی قربانی کا، جی تو اختلاف رائے بھی موجود ہے، کرنے والی ریکمنڈیشن بھی موجود ہے، نہ کرنے والی بھی موجود ہے. جیسے زبیر بھائی نے بھی بتایا ہے کہ آپشن جب آپ کے پاس بیٹر ہو تو آپ کیوں ان کی طرف جائیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں اس میں جس طرح زبیر بھائی نے کہا کہ یہ عرب میں نہیں تھی، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب ہم شروع سے دیکھتے ہیں نا کہ جب یہ بھینس دریافت ہوئی تو فقہائے کرام نے اس کو جو گائے ہے بقرہ اس کی قسم میں سے شمار کیا. اور جس طرح گائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 30 گائے ہے یا 40 گائے ہے، 30 گائے ہوتی ہے تو وہ اگر باہر چرتی ہوں تو اس پہ آپ نے 1 سال کی ایک گائے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو انہوں نے سیم اسی طرح وہی قواعد سارے بھینس پہ بھی لگائے اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ الجاموس نوع من البقر، کے بھینس جو ہے یہ بکر کی یعنی گائے کی ایک قسم ہے. تو نام جو ہے نا ایک بڑا نام ہے مشترک جس کو ہم بکر کہتے ہیں، اسی میں ساری قسمیں آتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہاڑی بکرا ہے اور یہ جو ہے نا وہ کابل کا بکرا ہے یا فلاں کا بکرا ہے، تو وہ بکرے کی لیکن ہے جنس بکر، ہے بکر ہی. ہے تو یو سینگ کہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اہل لغت ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی تمام جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس کو اس کی قسم میں سے شمار کیا ہے. اور جو فقہا مسائل اخذ کرتے ہیں بھینس اور گائے کے وہ سارے سیم ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ دلائل ان کے پاس بھی بڑے مضبوط ہیں. لیکن جس طرح زبیر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ گائے موجود ہے لیکن پھر بھی اگر وہ اس کی طرف آتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی افضلیت اور یہاں پہ وہ اس کی بات نہیں ہے، جائز ہے تو بس جائز ہے. سنا آپ نے کہ لغت اور اس کی سپیشیز میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے کس طرح یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا، ابھی بھی بنا ہوا ہے. اور اس کا سلوشن جو علماء کرام نے بتایا ہے اور بتاتے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس بیٹر آپشن موجود ہے تو آپ وہ کریں. یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا اختلاف ہے تو اوائڈ کریں اس کو. اگر کرنا چاہیں نو پرابلم، کر بھی لیں تو نو پرابلم. دس از واٹ وی ہیو ایکسٹریکٹیڈ فرام دا ڈسکشن. اور ہمارے پاس ان کے ساتھ ان کے مالک بھی موجود ہیں. آپ ہیں ان کے مالک؟ جی آپ بتائیے کہ یہ 2 دانت ہیں یہ سارے؟ جی کچھ 4 دانت ہیں، کچھ 2 دانت ہیں. اچھا آپ نے سنا ابھی یہ علماء کرام ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ہیں اور اسکالر ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس جانور کی قربانی جو ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو تھوڑا ریلیف، تسلی ملی ہے اس میں سن کے؟ جی جی بالکل، بہت تسلی ملی ہے. اور ہم نے بھی سنا ہے کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے. کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. فائنلی ہم بیل اور گائے والے سیکشن میں آ گئے ہیں. ان کی ایک الگ ہی بیوٹی ہے اور جتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس کا اتنی ہی زیادہ مطلب دنگ رہ جاتی ہے نظریں دیکھ کر. تو پرائسز بھی اس حساب سے ہوتی ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں ان جانوروں کی کس ایج فیکٹر میں لینا چاہیے. جس طرح بکروں کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے بھی 2 4 6 دانت ہوتے ہیں. لیٹس ایکسپلور دیز اینیملس. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان شریف سے. اچھا تو کتنے جانور لے کر آئے ہیں آپ؟ 40 جانور لے کے آئے. اچھا ماشاء اللہ. تو 2 دانت ہیں سارے؟ ہاں جی 2 دانت ہیں. اچھا یہ کتنے خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے. یہ 2 دانت ہے؟ ہاں جی یہ بھی 2 دانت. اچھا دانت دکھائیں گے اس کے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے 2 دانت واضح نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. سچ اے بیوٹی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جانور ہے. یہ سارے ان کے پاس بڑے خوبصورت جی 40 جانور ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو دل نہیں کر رہا کہ اس سے ہٹا جائے. جی زبیر بھی بتائیے 2 دانت 4 دانت 6 دانت اتنا خوبصورت جانور کیسے، اب اس کی ایج کرائٹیریا کیا ہوتا ہے شریعت میں، آپ کیسے اس کو بائی کرتے ہیں؟ ویسے تو حدیث میں جو ہے نا وہ مسنہ کے الفاظ ہیں. تو مسنہ جو ہے ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں دوندا. جی تو بکرا یا بکری ہو تو اس کی 1 سال ایج ہوتی ہے. گائے یا بیل ہے تو 2 سال میں وہ دوندا ہو جاتا ہے. اونٹ ہے تو اس کی 5 سال میں وہ دوندا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ دوندا ہے. مطلب دوندے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ گر کے پھر اس کی جگہ 2 نئے دانت آ جاتے ہیں، تو اس کو دوندا کہتے ہیں. اچھا ان میں کچھ ایسے بھی شریف النفس ہوتے ہیں کہ جن کی عمر تو 2 سال ہو جاتی ہے لیکن ان کے دانت نہیں ٹوٹتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال پورے ہیں یعنی آپ کو کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ اس کی قربانی کر لیں. اس کی قیمت کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی جناب یہ 2 دانت ماشاءاللہ کتنے کا دے رہے ہیں آپ؟ بھائی جان 6 لاکھ کا. 6 لاکھ روپے.
یہ آپ سوچ کے آئے تھے کہ اتنے کا ہی بیچیں؟ جی جی. اچھا اس کا فائنل کتنا ہو جائے گا؟ اس کا فائنل کتنا ہوگا؟ فائنل اس کا ہو جائے گا جی 4.5 لاکھ. اور آپ نے ڈیمانڈ کتنی کی تھی؟ 6 لاکھ. 2 لاکھ آپ نے کھڑے کھڑے چھوڑ دیے. 1.5 لاکھ. تو 2 لاکھ ماشاءاللہ، بات- یہ اب دیکھیں 1.5 لاکھ چھوڑ دیا. اب اگر 2.5 لاکھ کھڑے کھڑے اور چھوڑ دیں تو نوکری کرنی پڑے گی نا. ہاں ٹھیک. نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور. آپ کے جانور خوبصورت ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان لوڈنگ کے وقت کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں ہوتا. تو اکثر اللہ معاف کرے کیونکہ وہ ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں جانوروں کی، ان کی تو خاص طور پہ ٹوٹتی ہیں. بھائی کی یہ ہم نے کچرا گسو لگوایا ہوا ہے، یہاں پہ گاڑی لگواتے ہیں. یہاں ہم نے بالکل بالکل ہاں یہ انہوں نے یہ ریت کا جو ہے نا بالکل. ٹیلا بنایا یہ ہوا ہے پورا بنایا ہے تاکہ گاڑی پہ لوڈنگ میں جو ہے وہ آسانی رہے. پیار سے اترے اور پیار سے پیار سے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کوئی خاص نسل کا جانور ہے؟ یہ ساہیوال خاص ساہیوال کی جیسے گائے ہوتی ہے، یہ ساہیوال کا بیل ہے. اچھا یہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسے کہ یہ جانور گر گیا کبھی؟ کئی دفعہ ہوا ہے جی. کوئی بھاگ جاتے ہیں، کسی کی ساتھ لات ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ہو جاتا ہے. یہ باندھو بھائی. جی زبیر بھائی بتائیے اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے نا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی موٹی چوٹ. لیکن ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے جانور جو ہے وہ کانا ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے تو پھر نہیں. لیکن اگر چھوٹی موٹی اس کو خراش چوٹ تو وہ تو لگ ہی جاتی ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. جی اگر خرید لیا ہم نے بے عیب، جیسے یہ اتنا پیارا بچہ ہے، اگر یہ ہم نے بے عیب خریدا ہے تو گھر جا کے لوڈنگ کرتے ٹوٹ جاتے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نیا افورڈ بھی نہیں کر ہاں سکتے. پھر آپ اسی کی قربانی کریں کریں گے. ہاں اسی کی قربانی. چلیں آنسرڈ کوسچنز. اچھا یہ بتائیے زبیر بھائی کہ جانور یہ جو گائے یا بیل ہے اس کے 7 حصے ہیں، تو کیا اس کا سائز میٹر کرتا ہے حصوں میں؟ یعنی چھوٹا سائز ہے تو حصے کم ہوں گے یا پھر حصے اتنے ہی رہتے ہیں؟ نہیں حصے تو اتنے ہی رہتے ہیں، سائز وغیرہ میٹر نہیں کرتا. تو اس جانور میں بھی اگر یہ دوندا ہے تو 7 حصے ہم شمار کر سکتے ہیں. السلام علیکم چاچا جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ پہلے تو خوش آمدید، آپ یہاں ہمارے شہر آئے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ملتان سے. ملتان سے. کتنے جانور لے کر آئے ہیں؟ 13 جانور ہیں میرے کو، دوجے چھوٹے بھائیاں کو. اچھا تو دوندے ہیں سارے؟ ہاں جی دوندے بھی نہیں، چوگے بھی نہیں، چھگا کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کے جانوروں کے تو سینگ پورے ہیں. تو یہ ادھر کئی جانور ایسے ہیں بہت صحت مند، بہت خوبصورت، لیکن سینگ جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں ان کے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ کٹے ہوئے ਆਈ. کیوں ہوتے ہیں سینگ؟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੇ ہاں ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ. فیشن کی وجہ تاکہ بک جائے. ہاں جی. اچھا تو زبیر بھائی بتائیے یہ جو سینگ ہم نے دیکھا ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں، اور یہ جو بتا رہے ہیں جیسے پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ چاچا جی بتا رہے ہیں کہ بیوٹی کی وجہ سے کاٹ دیتے ہیں. آپ اس کو ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੀ ਜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ. اچھا ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ نہیں ਹੈ. ہوندے ہی نہیں. اوکے. اچھا اگر کاٹے بھی ہوں بیوٹی کے لیے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شرعی طور پہ؟ میرے خیال میں وہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے کہے کہ جو اس کی قربانی نہیں لگتی، قربانی لگ جاتی ہے. جانور تو ہم نے بہت سے دیکھے اور ریٹ بھی کیے، ہم نے شرعی احکامات علماء کرام کے ساتھ ڈسکس بھی کیے، کافی کچھ ہم نے منڈی میں کیا. ہمارے ساتھ ایک بیوپاری موجود ہیں ہربنس پورہ منڈی میں جو کہ ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ماجد نذیر بورے والا سے آئے ہیں. کتنے جانور لے کر آئے ہیں؟ تقریباً 100 کے راؤنڈ باؤنڈ ہے. اوکے. تو یہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب بارش ہوئی ہے تو ہمارا یہ نکاسی کا کوئی پانی کو باہر نکالا جائے. یہ جو ہم نے یہ نیچے خشک کی ہے جگہ، یہ اپنے پیسوں سے کی ہے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، واش روم نہیں ہے. جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ہم خود بور کر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں باہر. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کافی ہیں جو ہمیں باہر سے کافی مہنگی مل رہی ہیں. یہ جانور آپ نے خود پالے؟ جی کچھ خود پالے ہیں اور کچھ لوگوں سے خرید کے لاتے ہیں. پورے والا سے یہاں تک کوئی پرابلم آپ کو آئی تو وہ شیئر کیجیے. وہ ایک آدھ ہو تو بتائیں آپ کو. ایک ہی ضلع میں ہمارے 4 جو چلانات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک ضلع میں ایک چلان ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس بات کا چلان؟ اوور لوڈنگ کا. لگژری تو ان کو ملنی چاہیے، سروس دے رہے ہیں یہاں شہر میں آ کے.
لوگوں کو. ہمیں انہی کی وجہ سے تو ہم جانور خریدتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں لاز اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن ان کو لگژری ضرور دینی چاہیے کہ وہ پرابلم نہ فیل کریں یہاں کے ہمیں سرو کرتے ہوئے. اور آپ کے جتنے بھی یہ پرابلمز ہیں ہم آگے اقوام باللہ تک اس کو ضرور شیئر کریں گے. تھینک یو. اونٹوں والے سیکشن میں آ گئے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے یار یہ دیکھنا اتنے بڑے جانوروں کو. اور جی زبیر بھائی, یہ سب سے پہلے تو اس کا جو قرآن مجید میں ریفرنس ہے کہ یہ کیسا جانور ہے, عجیب, اور کیسے اس کو تخلیق کیا گیا, اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کیجیے. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ہے وہ اونٹوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پیدا کیا, ان کی تخلیق کے اوپر غور کرو. تو ماشاءاللہ اپنے جثے کے اعتبار سے بہت بڑا جانور ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو کیسے مسخر کر دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کی نکیل پکڑتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے اتنے بڑے جانور کو, اب اس کا ڈیل ڈول دیکھیں اور اس کا جثہ دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا, اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو اس کی ایج ڈیوریشن بھی وہی ہے جو گائے اور بکرے کی ہوگی؟ ہاں نہیں, اس کے لیے مسنہ کا لفظ تو آتا ہے, لفظ تو سیم ہے حدیث میں سب کے لیے, لیکن بکرا اور بکری میں وہ 1 سال میں دوندہ ہوتا ہے, اور گائے بیل وغیرہ میں 2 سال میں ہوتا ہے, اور اونٹ میں وہ 5 سال میں ہوتا ہے. اس کو نہر کرنے میں بھی ایک ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو کے نہر کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, کچھ بٹھا کے کرتے ہیں بکرے یا گائے کی طرح. ایک 7 چھریوں والا کانسیپٹ چلا ہوا ہے, ایک 15 چھریوں والا کانسیپٹ چلا ہوا ہے. مطلب ہر کوئی کریڈیبل مان رہا ہے اپنے طریقے کو. آپ شرعی طریقہ بتائیں اس کا. دیکھیں اس میں تو قرآن میں بھی جو ذکر ہے نا, فصلی لربک وانحر, نہر اصل میں اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. تو قرآن میں ایک اور جگہ پہ سورہ حج میں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, کہ ہوتا یہ تھا کہ اس کو جیسے اس کی ہمارے عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک ٹانگ اس کی باندھ دی اور اس کو کھڑا کر دیا اور اس کے گلے پہ ایک کٹ لگا دیا, جس سے اس کا کافی سارا خون بہہ جاتا ہے. وہ خون بہنے کی وجہ سے اس میں پھر کمزوری آتی ہے. تو پھر قرآن نے وہ لفظ استعمال کیے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, پھر جب وہ اپنے پہلو کے بار گر جائے تو اب اس کو ذبح کر لیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ کٹ لگانے کے بعد پھر اس کو ذبح کرنا, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ کٹ لگانے کو ہم نہر کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ, جیسے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے, 63 کے قریب جو ہے وہ اونٹ نہر کیے. یہ اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی ہو رہا ہے اس کا. اچھا یہ اس کا سمبل ہوتا ہے. اچھا اوکے, 63 اونٹ ماشاءاللہ سے 63 اونٹ جو ہے. پھر بقیہ جو 37 تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاہ پہ. گویا کہ 100 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں نا, وہ لوگ جو کہ قربانی کی مخالفت کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے قربانی کی. رسول اللہ کی سنت مطلب ایک قربانی دینے سے بھی پوری ہو سکتی تھی. حج کے موقع پہ آپ چھوٹی سی قربانی دے دیتے تھے, بکرا بکری دمبا کچھ بھی دیتے تھے, لیکن اونٹ, پھر اونٹ میں 100 اونٹ. تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اہتمام سے کیا, کیونکہ یہ ایسی سنت ہے جو ہمیں تمام انبیاء کے ہاں جو ہے وہ نظر آتی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر بنی اسرائیل میں بھی رہی اور پھر ہمارے ہاں بھی. جنید اقبال صاحب یہ بتائیے کہ اس میں اونٹ میں 10 حصے ہیں, گائے میں 7 حصے ہیں. تو ایک گھرانے کا جو کانسیپٹ ہے, اگر کسی گھر میں ایک بڑے بیٹے کی اگر شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا علیحدہ جانور خریدے گا یا اس کو علیحدہ حصہ لگے گا, یا پھر اس کے اگر والد صاحب خریدتے ہیں تو وہی جانور کا حصہ اس کا ہی کنسیڈر ہوگا. وہ ایک گھرانے میں اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کیجیے, بتائیے اس کو. اس میں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, جس کے ذمہ خرچہ ہوتا ہے سارا, جب تک تو وہ خرچہ کر رہا ہے, چاہے کمانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے والد صاحب کو خرچہ دیتے ہیں. تو اگر وہ قربانی کر رہا ہے اور ساری فیملیز اکٹھی رہتی ہیں اور سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں, بیٹے سب اکٹھے رہ رہے ہیں, تو وہ سارے ایک ہی کفایت کر جاتی ہے. لیکن اگر ان کی کھانا پکانا کمانا سب کچھ الگ ہو چکا ہے, ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا ہے, لیکن اگر ان کا کھانا پکانا اور سب کچھ الگ ہو چکا ہے تو پھر وہ الگ الگ قربانی کریں اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو. اگر آمدن بھی الگ ہے, لیکن چولہے بھی چلیں کہہ لیں الگ ہے, کھانا پکانا بھی الگ ہے, لیکن مل کے رہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اپنی انکم کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نہیں, وہ مل کے رہنے میں پھر جب چولہے الگ کر لیے اور اخراجات الگ کر لیے تو پھر مل کے رہنا کہاں ہوا. نہیں, ہمارے یہاں پہ نا یہ ایک پرائیویسی کنسرن بھی اب یہ پنپ رہا ہے, اور یہ میرے خیال سے ایک ہیلدی مومنٹ ہے کہ اگر لیٹ سے اگر آپ کا اپنا بھی کچن موجود ہے تو ایزیلی آپ اپنے جو آپ کے اہل خانہ ہے اس کو ایزی ایک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کھانا پکانا کر لے.
اور لیکن آپ پروفٹ جو ہے وہ اکٹھے مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, گھر کے اخراجات کو مل کے چلاتے ہیں, تو پھر بھی وہ ایک ہی گھرانہ کنسیڈر ہوگا یا سیپریٹ قربانی کرنی پڑے گی اس کو؟ ایک ہے الگ کچن ہونا اور اس میں اپنی ضرورت کے وقت کوئی چیز گرم کرنی ہے, پکانی ہے, وہ الگ چیز ہے. ایک ہے کہ کچن سیم ہے, اس میں سب پکاتے ہیں اور ایک ہی کھانا بنتا ہے. ایک ہے کچن کا الگ ہونا ضرورت کے لیے, ایک ہے اپنی ساری چیزیں اس میں بنانا. دونوں چیزوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ساری چیزیں الگ بنا رہے ہیں, آپ کے اخراجات الگ ہیں, آپ کماتے الگ ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. اب ہر اولاد کے ذمہ ماں باپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کماتے ہیں, اپنا گھر میں لے کے آتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ان کو والدین کو دینا پڑتا ہے, لیکن اس کو آپ وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اوکے, تو اٹس اباؤٹ انٹینشنس کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب, اس میں کوئی شک و شبہ تو ہے نہیں کہ جتنا بڑا جانور ہوگا اتنی نظریں اس پہ پڑیں گی, اور ایک فخر کا ایک ایلیمنٹ اپنے آپ ہی جاگتا ہے, اور ایک روب دبدبہ دیکھنے والے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب جانور اتنا بڑا جا رہا ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی فخر کے لیے جانور ذبح ہوتا تھا, اور اب بھی آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. یہ تو مطلب قربانی کی پیورٹی کو بہت ہی کمپرومائز کر دیتا ہے. تو اس کو تو جج کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. کسی کو کیا پتہ کہ کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. آپ اس کو ریاکاری کے ایلیمنٹ میں, یا پھر اس سے کتنا نقص آتا ہے اور اسے ہمیں کیسے بچنا چاہیے, آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جانور بڑا ہو, خوبصورت ہو, مہنگا ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے, اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے, اور اللہ نے بلکہ یہ بات کہی ہے کہ تم تو نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو, جو تمہیں دکھنے میں بھلی لگے, اچھی لگے. تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بجا قسم کا کمپٹیشن, کہ اتنے ٹن گوشت ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر سے نکلے گا, اور پھر اب آپ اس کے لیے وہ آدھے شہر میں اس کو گھما پھرا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جی میں اونٹ کی قربانی کر رہا ہوں, اور یا پھر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس کی پکس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا شو آف میں آ جاتی ہے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جیسے بہت ساری چیزیں, مطلب جیسے کہتے ہیں کیپٹلزم کی وجہ سے, کمرشلائزیشن کی وجہ سے, کہ اب خواہ مخواہ جانور کو جو ہے نا وہ چربی چڑھائی جاتی ہے اس کے اوپر, اس کو مصنوعی غذائیں دے دے کے. وہ چربی کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتی. وہ اتنے ٹن کا جانور جب آپ ذبح بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا گوشت وغیرہ, اس کی چربی آپ کو پھینکنی پڑ جاتی ہے. وہ گوشت بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دکھلاوا ہی بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ویسے جانور گھر کی خوراک پہ پلا ہوا ہو, اچھا ہو, موٹا تازہ ہو, ہیلدی ہو, بہت اچھی بات ہے. اونٹ قربان کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا, یہ صحیح روایت ہے, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, ایک بکری پورے گھر کی طرف سے ذبح کر لیتے تھے, جیسے ابھی بات آئی ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب بڑی بڑی قربانیاں اور پھر اس کو شو آف کرتے ہیں. تو یہ شو آف کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے, اخلاص, اس میں سنسیریٹی ہو. تو زبیر بھائی آپ بھی بتائیے اس بارے میں, جو بھی جنید اقبال صاحب سے بھی ہم نے ڈسکس کیا. بڑا کامن ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کہ فیملی میں بڑا بیٹا اپنی انکم خود جنریٹ کر رہا ہے, اس کا ایک پرائیویسی کے زمرے میں ایک الگ سیٹ اپ ہے کچن سمیت, لیکن فیملی کے اندر اس کا کنٹریبیوشن اور اخلاص جو ہے وہ برابر ہے, شریعت کے مطابق ہے, وہ حسن سلوک سے بھی پیش آتا ہے اپنے پورے خاندان میں. دا تھنگ از, اس کی بھی قربانی علیحدہ تصور ہوگی, علیحدہ لینی پڑے گی اس کو, یا پھر اس کے والد صاحب اگر خریدتے ہیں تو وہ اسی کی قربانی ہوگی, جسٹ صرف آن دا بیسس کہ اس نے ایک پرائیویسی کے زمرے میں کیا ہے, نہ کہ علیحدگی کے زمرے میں اپنے سیٹ اپ کو علیحدہ کیا ہے. جی دیکھیں, یہ مسئلہ بیسیکلی اختلافی ہے. جو ائمہ ثلاثہ ہیں, یعنی تین جو اسکول آف تھاٹ ہیں معروف, حنابلہ ہیں, شوافی ہیں, مالکی ہیں, ان کے ہاں قربانی کا جو سٹیٹس ہے, لیگل سٹیٹس, وہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, یعنی اس کے لیے آپ کو انکریج کیا گیا. اناف جو ہمارے یہاں میجورٹی ہے اسکول آف تھاٹ یا اور بعض علماء, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واجب ہے, قربانی جو ہے وہ لازم ہے. تو بیسیکلی یہاں سے ایک ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوا, یعنی شروع میں ہی نا ایک پیدا ہو گیا بیس میں کہ قربانی کی اصل حیثیت کیا ہے. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. سنت ہے اور اس کی تاکید آئی ہے, اس کو ایمفیسائز کیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال واجب میں اور سنت میں فرق ہے. واجب کا مطلب ہے یہ اوبلیگیٹری ہے, آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں, ٹھیک ہے. سنت کا مطلب یہ کہ آپ کو اس کے لیے انکریج کیا گیا ہے, اس کا بہت ثواب ہے. اگر آپ نہیں کر پاتے تو گناہ نہیں. تو حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سال وہ قربانی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ
ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ اس کو فرض نہ سمجھ لے. معاشرے میں بعض اوقات ایک ایسا ٹرینڈ بن جاتا ہے, ایک ایسی سوچ جو ہے وہ پریویل کر جاتی ہے کہ جیسے ہر آدمی نے تنگ ہو کے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. اس سوچ کو حضرت شیخین نے ختم کیا تھا, اور یہی بات جو ہے ائمہ ثلاثہ نے بھی کہی. لیکن احناف کے یہاں بہرحال اس کا ایک سٹیٹس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی وسعت کے باوجود تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس سے انہوں نے کہا احناف نے کہ یہ قربانی جو ہے یہ اوبلیگیٹری ہے, یہ لازم ہے, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. لیکن وہ جو حدیث ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس میں جو دوسرے اسکول آف تھاٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے, یعنی یہ اللہ کے وسلم کی بات نہیں ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. تو اس لیے ہمارے لیے حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, اور حضرت شیخین بھی صحابی ہیں. 3 اسکول آف تھاٹ تو اس طرف چلے گئے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. احناف کا جو اسکول آف تھاٹ تھا ان کے نزدیک واجب ہے. اگر گھر میں سے ایک بڑا قربانی کر لیتا ہے, بھلے اس میں 7 کمانے والے ہیں, قربانی ہو جاتی ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ 7 کمانے والے ہیں 7 کریں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا علیحدہ سیٹ اپ تھا نا, بڑی عمر تھی, ٹھیک ہے, اولادوں کی بھی اولادیں تھیں ان کی. اوکے, یہ تو بہت آسان ہو گیا. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, لیکن ایک دوسری انتہا ہے کہ کچھ لوگ یہ ہے کہ جی ہم نے قربانی کرنی نہیں, ٹھیک ہے, یا قربانی کو کم اہمیت دینی ہے. جیسے آج کل ایک ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جانور کیا ذبح کرنا ہے, آپ ایک واٹر کولر لگوا دیں. اب بات یہ ہے کہ واٹر کولر لگوا کے آپ غریب کی چلیں ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن وہ واٹر کولر آپ نے کیا قربانی کے دن ہی لگوانا ہے, سال کے بقیہ دنوں میں آپ لگوا لیں, نیکی کا کام ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو جانور آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے غریب لوگ ہیں, دیہاتوں سے آئے ہیں, ہم نے بات کی ہے, تو یہ غریب کا ہی آپ بھلا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کاروبار کو آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب اس کو کچھ 4 پیسے کا فائدہ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ غریب کی خدمت ہی کر رہے ہیں, یہ بھی ویلفیئر کا کام ہے. پھر جس نے ذبح کرنے کے لیے آنا ہے وہ کوئی امیر تھوڑا ہے, وہ بھی غریب ہے, اس کو بھی اس کی جو دہاڑی لگے گی. پھر اس کا جانور کا جو گوشت ہے آپ نے غربا میں تقسیم کرنا ہے. تو کتنے لیولز ہیں جہاں آپ غریب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں قربانی میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے سوسائٹی کی ویلفیئر کا. قربانی میں تو بہت بڑے درجے پہ موجود ہے سوسائٹی کے ویلفیئر کا. ہربنسپورہ منڈی میں سلیم کیٹل فارم میں ہم کھڑے ہیں اس وقت, اور یہاں پہ آپ جانور دیکھ سکتے ہیں, اتنے بڑے سائز کے ماشاءاللہ, اتنے صحت مند جانور, اور دے آر ہیوج. مطلب آپ ان پرسن آپ ان کو دیکھیں تو یہ لگتا نہیں کہ جیسے, مطلب بہت بڑا سائز ہے ان کا. تو ہمارے ساتھ ان کے آنر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال آپ؟ اللہ پاک کا شکر. کیا نام ہے؟ جی محمد سلیم. سلیم صاحب, یہ آپ کا کیٹل فارم ہے, ماشاءاللہ اتنے بڑے جانور ہیں, کیا کھلاتے ہیں ان کو؟ جی ان کو میں دودھ پلاتا ہوں اور مکھن دیتا ہوں, دیسی گھی دیتا ہوں, کالے چنے دیتا ہوں, اور ساتھ آٹا دیتا ہوں, اور گلوکوز دیتا ہوں, اور ساتھ گاجر کا مربع دیتا ہوں. تو ابھی ان میں سے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بھائی سب کچھ میرے پاس ٹائم پہ ہے, ہر چیز. یہ اللہ پاک جانتا ہے, جو میں کھلاتا ہوں وہی بتاتا ہوں, جھوٹ نہیں میں بولتا. یہ دیسی خوراک کی میری پلائی ہے, دیسی خوراک کی. سلیم صاحب یہ بتائیں, اتنا بڑا جانور جب ہو جائے تو اس کی چربی اور یہ وہ لوگ کئی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان میں سے گوشت ٹھیک نہیں نکلتا, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر آپ نے گوشت کھانا ہے وہ تو ہم ہر سال ہی 12 ماہ کھاتے ہیں. یہ جو پلائی ہے, چربی ہے, یہی اس کا خوبصورتی کا راز ہے. سلیم صاحب یہ ان کے سینگ کیوں کٹے ہوئے ہیں, یہ بھائی بتائیں. اس کے سینگ نہیں کٹے, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ مالک نے بنائے ایسے ہیں. ہاں جی. تو مربع, دیسی گھی, گاجر, یہ جو سب آپ نے بتایا ہے, یہ سب کھا کے یہ سارے جانور ایک اتنے بڑے ہو گئے. کچھ اور بھی کوئی دوائی وغیرہ بھی, اسٹیرائڈ وغیرہ یہ بھی دیتے ہیں لوگ جانوروں کو, آپ بھی؟ آپ میرا قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھوا رہے ہیں. میں نہ فیڈ دیتا ہوں, نہ اس کے حق میں ہوں, اور نہ میں اسٹیرائڈ دیتا ہوں. قسم ہے, میں کوئی ایسی چیز نہیں کرا. نہیں ویسے جانوروں کو یہ دی جاتی ہے بھائی لوگ دیتے ہیں, لیکن میں اس میں اتفاق نہیں کرتا, کیوں یہ گردوں میں پڑتی ہے, میں وہ نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں, کولر لگوا لیں یا شادی کر دیں غریب کی, ایسے لوگ ایسے کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھو وہ بھی اچھی بات ہے, اگر کسی غریب کی آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو اچھی بات ہے, کسی غریب کی بچی کی شادی کر. نہیں, اگر قربانی دے سکتے ہیں, قربانی نہ دیں, آپ دوسری طرف چلے جائیں, مدد کی طرف. دیکھیں آپ اگر قربانی دے سکتے ہیں تو آپ کو شوق ذوق سے یہ قربانی دینی چاہیے. یہ سورت ابراہیم ہے, یہ شوق سے کرو. اس کے بعد جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو بھائی. وہ تو سارا سال ہوتا رہتا ہے, قربانی کے وقت قربانی ہوگی. قربانی ہے, یہ سورت ابراہیم ہے. خوشی سے کرو, مجبوری پہ نہیں کرو, خوشی سے کرو, ذوق سے, شوق سے. مالک آپ کو اور دے گا. آپ نے سنا ہے بیپاری خود کہہ رہے ہیں کہ
कुर्बानी एक दफ़ा आती है तो वो आप शौक़ व ज़ौक़ से करें, मदद करना, चैरिटी करना, गरीब की बेटी की शादी करना, तो इसके लिए सारा साल पड़ा है। हम क्यों सुन्नत इब्राहिमी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक इतना हेल्दी इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कई रोज़गार जुड़े हैं इसके साथ, फार्म से लेके ज़बीहा तक और पलाई तक इतने सारे रोज़गार जुड़े हैं, हम क्यों ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसे ट्रेंड को प्रमोट करें कि जो हमारे एक हेल्दी इवेंट को इस तरह बाईपास करता है। आपने ये सुना